अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक बहुत ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है रुदर परयाग का आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है जिम कॉर्बेट, और ये इसका 5वां हिस्सा है। इसके इतने ज़्यादा हिस्से इसलिए बने कि ये एक मुकम्मल किताब है पूरी। एक ही कहानी है लेकिन ये पूरी किताब है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ अबवाब हैं। तो चलें शुरू करते हैं। दूसरी मछली को चट्टान के ऊपर लाने में भी हमने वही तरीका इख्तियार किया जो पहली मछली के सिलसिले में किया था। दोनों मछलियों की लंबाई एक जैसी थी, मगर दूसरी मछली कदरे भारी थी। बड़ा भाई अपने हिस्से की मछली कंधे पर उठाकर बड़े फातिहाना अंदाज में अपने गांव की सिमत चल पड़ा, लेकिन छोटे भाई ने मुझसे दरख्वास्त की कि वो मेरी मछली उठाकर मेरे हमरा बंगले तक जाएगा। मैंने उसकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। मछली उठाने से पहले उसने मुझसे कहा था, अगर आप मछली और बंसी मुझे उठाने की इजाज़त दें और मुझसे चंद कदम के फासले पर मेरे पीछे पीछे चलें, तो रास्ते में जो शख्स भी मुझे देखेगा वो यही समझेगा कि ये मछली मैंने पकड़ी है। ऐसी मछली इस इलाके के किसी शख्स ने ज़िंदगी भर ना देखी होगी। यहाँ से अगला बाब शुरू हो रहा है जिसका उन्वान है बकरे की मौत। मार्च के आखिरी दिन एबरसन पूरी से वापस आ गए। अगली सुबह हम नाश्ता कर रहे थे तो हमें रिपोर्ट मिली कि गुज़श्ता शब रुद्रप्रयाग के शुमाल में एक गांव में चीता बार बार आया था। वो गांव इस जगह से 1 मील दूर था जहां हमने एक चीते को फंदे में गिरफ्तार करके हलाक किया था। उस गांव से निस्फ मील शुमाल की जानिब और बड़े पहाड़ के सामने कटी फटी और गैर हमवार ज़मीन का एक खासा बड़ा टुकड़ा था। वहाँ बहुत सी चट्टानें, गारें और सुराख थे। मकामी लोगों का कहना था कि उनके आबाओ अजदाद वहाँ से तांबा निकाला करते थे। इस सारे इलाके में झाड़ियों का एक जंगल फैला हुआ था जो कहीं से घना और कहीं से छिद्रा था। वो जंगल से निस्फ मील दूर खेतों तक फैला हुआ था। मुझे देर से शक था कि चीता जब रुद्रप्रयाग के गिरदो नवाह में होता था तो वो दिन के वक्त वहाँ छुपता होगा। चूँकि चीते धूप में लेटने के बड़े शौकीन होते, लिहाजा मैं उसकी तलाश में पहले भी कई मर्तबा सुबह के वक्त वहाँ गया था। जब चीता धूप में लेटा हो तो उसे शिकार करना बड़ा आसान होता है, फ़कत ज़रा सी एहतियात और निशाने की दुरुस्तगी चाहिए। दोपहर का खाना वक्त से ज़रा पहले खाने के बाद मैं और एबरसन अपनी अपनी 275 की राइफ़लें लेकर एक मुलाजिम के हमरा उस गांव की सिमत चल पड़े। गांव से हमने एक जवान बकरा ख़रीदा। हमने अब तक जितने बकरे ख़रीदे थे चीते ने वक्तन फ़वक्तन उन्हें हलाक कर दिया था। गांव से एक पगडंडी पहाड़ी के ऊपर से होकर सीधी उन चट्टानों और गारों की तरफ जाती थी। वहां से वो बाएं जानिब मुड़ जाती और फिर पहाड़ के शाने की तरफ चली जाती थी। ये पगडंडी जिस जगह पहाड़ी से गुजरती थी वहां उसके बालाई किनारे पर इक्का दुक्का झाड़ियाँ और निचले किनारे पर घास उगी हुई थी। हमने बकरे को झाड़ियों के बल से 10 गज दूर पगडंडी के किनारे ज़मीन में किला गाड़ कर मजबूत रस्से से बांध दिया और ख़ुद 150 गज दूर बुलंद झाड़ियों के अकब में छुप कर बैठ गए। बकरा ज़ोर ज़ोर से ममिया रहा था। उसका रस्सा बेहद मजबूत था और इस बात का इम्कान न था कि चीता उसे उठाकर ले जाएगा, लिहाजा हमें उसकी निगरानी करने की ज़रूरत न थी। जब हम चट्टानों के अकब में बैठे थे तो सूरज केदारनाथ के ऊपर बर्फ़ पोश पहाड़ों के पीछे गुरूब होने वाला था। निस्फ घंटे के बाद जब सायों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया तो बकरे ने एकदम ममियाना बंद कर दिया। मैंने चट्टान के अकब से आंख निकाल कर बकरे की तरफ देखा तो उसके कान खड़े थे और वो झाड़ियों की जानिब देख रहा था। फिर बकरे ने अपने सर को झटका दिया और जहाँ तक रस्से ने इजाज़त दी पीछे की सिमत भागा। बिलाशुबा चीता आ पहुँचा था। ये अमर के बकरे के चौकन्ना होने से पहले वो उस पर पल क्यों ना पड़ा था
اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اسے کوئی شک پڑ گیا تھا۔ ایبرسن کا نشانہ مجھ سے زیادہ درست تھا کیونکہ ان کی رائفل کے آگے دوربین کا شیشہ نصب تھا، لہٰذا میں نے اپنی جگہ انہیں دے دی۔ جب وہ زمین پر لیٹ کر رائفل سے نشانہ باندھ رہے تھے تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ ان جھاڑیوں کی سمت غور سے دیکھیں جدھر بکرا دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر بکرا چیتے کو دیکھ سکتا تھا تو ایبرسن بھی اپنی طاقتور دوربین کی مدد سے اسے دیکھنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ چند منٹ تک وہ دوربین میں جھاڑیوں کی سمت دیکھتے رہے، پھر انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور رائفل زمین پر رکھ کر میرے لیے جگہ چھوڑ دی۔ بکرا بدستور پہلے جیسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ میں بھی دوربین کی مدد سے جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوربین میں سے پلک جھپکنے یا اس سے ہلکی جنبش بھی دکھائی دے سکتی تھی۔ میں بھی کتنی دیر تک دیکھتا رہا مگر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ جب میں نے دوربین سے آنکھ ہٹائی تو مجھے احساس ہوا کہ روشنی بڑی تیزی سے گھٹ رہی تھی اور بکرا اب پہاڑی پر فقط ایک سرخ و سفید دھبا دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے خاصا طویل سفر کرنا تھا اور مزید انتظار بے فائدہ ہونے کے علاوہ خطرناک بھی تھا، لہٰذا زمین سے اٹھتے ہوئے میں نے ایبرسن سے کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہم بکرے کے پاس گئے۔ اس نے جب سے ممیانہ بند کیا تھا بعد کے عرصے میں ایک آواز بھی نہ نکالی تھی۔ ہم نے کھونٹے سے اس کا رسہ کھول دیا اور اسے اپنے ملازم کے حوالے کر کے گاؤں کی سمت چل پڑے۔ بکرے کو پہلے کبھی کسی نے رسے سے نہ باندھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے ملازم نے اسے رسے کی مدد سے آگے چلنے پر مجبور کیا تو اس نے بڑی شدت سے اعتراض کیا اور اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا، لہٰذا میں نے ملازم سے کہا کہ وہ اس کی گردن سے رسہ کھول دے۔ میرا تجربہ تھا کہ جس کسی بکری وغیرہ کو جنگل میں باندھنے کے بعد آزاد کیا جائے تو وہ خوف کے سبب یا رفاقت کی خواہش کے تحت ایک کتے کی طرح پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے، لیکن یہ بکرا اپنی مرضی کا مالک نکلا۔ جو ہی ملازم نے اس کی گردن سے رسہ اتارا وہ پہاڑی کی سمت پگڈنڈی پر بھاگ گیا۔ ممیانے والے بکرے یا بکری کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ چیتے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اور دوبارہ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے فقط چند گھنٹے پہلے اس کے عوض اچھی خاصی رقم ادا کی تھی، لہٰذا ہم اسے پکڑنے کے لیے پگڈنڈی پر تیزی سے بھاگے۔ موڑ پر آ کر بکرا بائیں جانب گھوم گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس خیال کے تحت کہ بکرا شارٹ کٹ راستے سے گاؤں کی طرف جا رہا ہوگا، ہم بھی واپس وہیں مڑ گئے۔ میں سب سے آگے تھا۔ ابھی ہم بمشکل 100 گز گئے ہوں گے کہ پگڈنڈی پر اپنے سامنے مجھے کوئی سفید سی چیز دکھائی دی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ بکرا پگڈنڈی پر لیٹا تھا اور اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کے پٹھے ابھی تک پھڑپھڑا رہے تھے۔ آدم خور کے سوا کوئی دوسرا چیتا بکرے کو ہلاک کر کے ایسے پگڈنڈی پر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیتے نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہو، اگر آپ کو بکرے کی اتنی ہی ضرورت ہے تو یہ رہا۔ اب اندھیرا پھیل چکا ہے اور تم نے ابھی طویل سفر کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون صحیح سلامت گاؤں پہنچتا ہے۔ اگر میرے پاس خوش قسمتی سے دیا سلائی کی ڈبیا نہ ہوتی تو مجھے یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی باخریت گاؤں نہ پہنچ سکتا تھا۔ میں ایک دیا سلائی جلا لیتا تھا اور ادھر ادھر دیکھ لیتا اور ہم چند قدم آگے بڑھ جاتے۔ جب تک دیا سلائی کی ڈبیا ختم نہ ہوئی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب میں نے آخری دیا سلائی جلائی تو ہم گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گاؤں سے باہر ہم نے لوگوں کو بلند آوازیں دیں اور وہ لالٹینیں اور مشعلیں لے کر ہمیں لینے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ چیتے نے بکرے کو جس جگہ ہلاک کیا تھا ہم اسے وہیں چھوڑ آئے تھے۔ جب دوسری صبح میں اسے دیکھنے کے لیے گاؤں سے نکلا تو مجھے آدم خور کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔
اس نے گاؤں تک ہمارا تعاقب کیا تھا، جہاں تک بکرے کا تعلق ہے چیتے نے اسے چھوا تک نہ تھا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے لاش میں زہر۔ بکرے کو دیکھنے کے بعد جب میں واپس بنگلے آ رہا تھا تو گاؤں میں لوگوں نے بتایا کہ مجھے فوری طور پر رودرپریاگ طلب کیا گیا تھا۔ ایک اطلاع کے مطابق آدم خور نے گزشتہ شب ایک انسان ہلاک کر دیا تھا۔ مجھ تک خبر لانے والے شخص نے مجھے یہ بتانے سے قاصر تھا کہ انسانی ہلاکت کس جگہ ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ آدم خور کے پنجوں کے نشانوں سے پتہ چلتا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو شکار بنانے میں ناکام ہونے پر وہ پہاڑ کی دوسری سمت چلا گیا ہوگا۔ بعد میں میرا یہ قیاس صحیح ثابت ہوا۔ بنگلے پر ایبرسن نندرام نامی ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے۔ گزشتہ شب جن چٹانوں پر ہم چھپ کر بیٹھے تھے، نندرام کا گاؤں وہاں سے 4 میل دور تھا۔ اس گاؤں سے نصف میل شمال کی سمت اور ایک ندی کے قریب ایک اچھوت شخص نے تھوڑی سی زمین صاف کر کے وہاں اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ اس شخص کا نام گوایا تھا اور مکان میں گوایا، اس کی ماں، اس کی بیوی اور 3 بچے رہتے تھے۔ اس صبح نندرام نے گوایا کے مکان کی سمت سے عورتوں کے بین سنے تھے۔ اس کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ فقط نصف گھنٹہ پہلے گھر کے تاج کو آدم خور اٹھا لے گیا تھا۔ یہ خبر ملتی ہی نندرام بھاگم بھاگ بنگلے پہنچ گیا تھا۔ ایبرسن نے گھوڑوں پر زین ڈالنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جب دونوں گھوڑیاں تیار ہو گئیں تو ہم نے نندرام کے ہمراہ اس گاؤں کی سمت چل پڑے۔ پہاڑی کے اوپر کوئی راستہ نہ تھا، فقط دشوار گزار پگڈنڈیاں تھیں۔ بھاری بھرکم گھوڑیوں کے لیے ان پگڈنڈیوں پر چلنا اور خطرناک موڑوں سے گزرنا مشکل تھا، لہٰذا ہم نے انہیں واپس بھیج دیا اور پیدل چلنے لگے۔ جب ہم دوپہر کے قریب گوایا کے الگ تھلگ مکان پر پہنچے تو اس کی ماں اور بیوی ابھی تک یہ امید لگائے بیٹھی تھیں کہ شاید ہم گوایا کو چیتے کے منہ سے زندہ واپس لے آئیں۔ ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں گوایا بیٹھا تھا اور اسے چیتا اٹھا کر لے گیا تھا۔ چیتے نے اس بد نصیب شخص کو گلے سے پکڑا تھا جس کے سبب وہ شور نہ مچا سکا، پھر 100 گز تک گھسیٹنے کے بعد ہلاک کر دیا اور پھر اسے 400 گز دور گھنی جھاڑیوں کے درمیان گھری ہوئی ایک نشیبی جگہ میں لے گیا۔ عورتوں کے واویلے اور نندرام کے شور نے چیتے کو شک میں ڈال دیا اور وہ اپنا شکار چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اپنے شکار کی گردن، جبڑے، کندھے اور ران پر سے تھوڑا سا گوشت کھایا تھا۔ آس پاس کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر ہم بیٹھ سکتے، لہٰذا چیتے نے جہاں جہاں سے گوشت کھایا تھا ہم نے وہاں سائنائڈ رکھ دیے۔ چونکہ اب شام ہو رہی تھی لہٰذا ہم وہاں سے ہٹ کر چند 100 گز دور پہاڑی پر ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں سے وہ نشیب صاف دکھائی دیتا تھا جس میں لاش پڑی تھی۔ چیتا بلا شبہ گھنے جنگل میں چھپا تھا۔ اگرچہ ہم اپنی کمین گاہ میں 2 گھنٹے چھپ کر بیٹھے رہے مگر چیتا دکھائی نہ دیا۔ شام کے وقت ہم نے لالٹین روشن کی اور بنگلے کی سمت چل پڑے۔ اگلی صبح ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا کہ بنگلے سے روانہ ہو پڑے اور جب روشنی پھیلنے کے وقت اس پہاڑی پر جا پہنچے تو وہاں ہمیں نہ تو چیتا دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ جب سورج طلوع ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تو ہم روشنی کے قریب گئے، لاش کے قریب گئے۔ چیتے نے اسے ان 3 جگہوں کو بالکل نہ چھوا تھا جہاں ہم نے زہر چھپایا تھا، لیکن دوسری جگہوں سے اس نے پیٹ بھر کر گوشت کھایا تھا اور پھر لاش کو گھسیٹ کر تھوڑی دور پرے جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا۔ یہاں بھی آس پاس کوئی درخت نہ تھا جس پر ہم بیٹھ سکتے۔ آخر طویل بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ ایبرسن گاؤں کی سمت 1 میل دور راستے کے کنارے آم کے ایک درخت پر مچان بنا کر رات وہاں بسر کریں اور میں لاش سے
400 गज दूर पगडंडी के किनारे सागवान के उस दरख्त के ऊपर रात बसर करूं जिसके नीचे मैंने चीते के पंजों के निशान देखे थे। उस दरख्त को कई बरस पहले ज़मीन से 15 फुट ऊपर से काट दिया गया था, लेकिन अब तक मजबूत शाखें दोबारा निकल आई थीं और उनके दरमियान में ख़ुद को बड़ा बाआराम महसूस कर रहा था। मेरे सामने एक ऐसी पहाड़ी ढलवान थी जिस पर बांस के दरख्त और मुख्तलिफ इक़साम की घनी झाड़ियाँ उगी थीं। पहाड़ी के ऊपर मशरिक़ से मग़रिब की जानिब एक पगडंडी जाती थी। सागवान का दरख्त उस पगडंडी से 10 फुट नीचे था। दरख्त पर अपनी जगह से मैं 10 गज तक बिला रोक टोक देख सकता था। पगडंडी मेरी बाईं जानिब एक नदी में से गुजरती थी और फिर वहाँ से कोई 300 गज दूर मेरी दाईं जानिब उन झाड़ियों के करीब से गुजरती थी जिनमें चीते ने लाश छुपा रखी थी। जहाँ से ये पगडंडी नदी में से गुजरती थी वहाँ नदी में पानी ना था, मगर 30 गज नीचे की सिमत और मेरे दरख्त की जड़ से कोई 4-5 गज नीचे पानी छोटे छोटे तालाबों की शक्ल में जमा था। वो तालाब एक छोटे चश्मे का मखज़न थे जो देहातियों के लिए पीने का पानी और उनकी फसलों के लिए ज़राई पानी मुहैया करता था। पगडंडी का 10 गज लंबा हिस्सा जिसे मैं बिला रोक टोक देख सकता था, उसके साथ ही ज़ाविया कायमा की शक्ल में एक दूसरी पगडंडी मिल जाती थी जो 300 गज दूर गवाया के मकान की तरफ से आती थी। उस पगडंडी से 30 गज ऊपर एक मोड़ था और उस मोड़ से एक नशेब निचली पगडंडी की सिमत जाता था। वो जगह जहाँ से नशेब शुरू और जहाँ ख़त्म होता था मेरी निगाह से ओझल थी। चांदनी रात होने के सबब बरकी टॉर्च की ज़रूरत ना थी और अगर चीता गवाया के मकान की तरफ से पगडंडी के साथ साथ आता, जैसा कि उसके पंजों के निशानों से पता चलता था कि उसने गुज़श्ता रोज़ ऐसा किया था, तो इस सूरत में 30 फुट के फासले से मैं उस पर आसानी से गोली चला सकता था। मैं पहाड़ी के नीचे थोड़ी दूर तक एबरसन के साथ गया, मगर सूरज गुरूब होने से पहले दरख्त पर आकर बैठ गया। चंद मिनट बाद पहाड़ी के ऊपर से 2 जंगली मुर्गियाँ और एक मुर्ग उतरे और चश्मे से पानी पीने के बाद जिधर से आए थे उसी रास्ते लौट गए। दोनों दफ़ा वो मेरे दरख्त के नीचे से गुजरे थे और उन्होंने मुझे ना देखा था। इससे पता चलता था कि कमीनगाह बहुत अच्छी थी। रात का इब्तिदाई हिस्सा खामोश था, लेकिन 8 बजे के करीब लाश की सिमत से एक कुक्कर चिल्लाने लगा। चीता आ गया था और मुझे यकीन था कि वो इन दोनों पगडंडियों पर से ना गुजरा था जिन पर मैं नजरें जमाए बैठा था। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद कुक्कर खामोश हो गया। इसके बाद 10 बजे तक रात खामोश रही। 10 बजे के करीब फिर कुक्कर की आवाज़ सुनाई दी। चीता 2 घंटे तक अपना शिकार खाने में मसरूफ़ रहा और ज़ाहिर है इस अरसे में उसने पेट भर कर गोश्त खाया होगा और इसके साथ ही जहर की एक बड़ी मिकदार उसने अपने अंदर दाखिल कर ली होगी। दूसरी शब हमने बड़ी होशियारी से जहर लाश के अंदर छुपाया था और मुझे यकीन था कि अब चीता जहर से बच नहीं सकता था। आंख झपके बगैर मैं अपने सामने वाली पहाड़ी को देख रहा था जहाँ भरपूर चांदनी में घास की पत्ती पत्ती दिखाई दे रही थी। 2 बजे के करीब मैंने चीते को मकान की सिमत से पगडंडी पर आते हुए महसूस किया। मैंने दोनों पगडंडियों पर इस मकसद के तहत खुश्क पत्ते बिछा दिए थे कि मुझे चीते की आमद का थोड़ा बहुत इल्म हो सके। वो उन पत्तों पर बड़ी लापरवाही से चल रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अगले चंद लम्हों में मैं गोली से उसका भेजा उड़ा दूंगा, लेकिन पगडंडी के मोड़ पर आकर चीता चंद लम्हों के लिए रुक गया और फिर पगडंडी छोड़कर नशेब में दाखिल हो गया और वहाँ से दूसरी पगडंडी पर पहुँच गया, जहाँ वो फिर थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैं कई घंटों से बिल्कुल साकित राइफ़ल अपने घुटनों पर रखे बैठा था।
چونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ پگڈنڈی سے آئے گا، لہٰذا میں نے اسے اپنے سامنے سے گزر دینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گزر جاتا اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ وہ میری جنبش دیکھ لے گا تو میں رائفل کو کندھے تک لا کر اپنی مرضی کے مطابق اس پر فائر کرتا۔ میں اس امید پر کئی منٹ پگڈنڈی کو دیکھتا رہا کہ کب اس کا سر جھاڑیوں کی شاخوں کے عقب سے نمودار ہو۔ جب انتظار کی یہ کیفیت ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے پگڈنڈی کے نیچے چیتے کے چھلانگ لگانے کی آواز سنی۔ وہ چکر کاٹ کر میرے درخت کی سمت آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میرے ذہن میں خیال گزرا کہ چیتے کو بڑے پراسرار طریقے سے درخت پر میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا اور اپنے آخری انسانی شکار کے ذائقے کو ناپسند کرتے ہوئے وہ دوسرا انسانی شکار حاصل کرنے کے در پہ تھا۔ پگڈنڈی چھوڑنے میں اس کا یہ مقصد نہ تھا کہ وہ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ چشمے پر جانا چاہتا تھا۔ وہ میرے درخت کے نیچے رکے بغیر آگے بڑھ گیا اور دوسرے لمحے وہ غصیلی آواز میں چشمے کا پانی اڑا رہا تھا۔ پہاڑی کے اوپر چیتے کے طرز سلوک اور اب جس انداز سے وہ پانی پی رہا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ سائنائڈ کتنے عرصے میں اثر کرتا ہے اس کا پہلے مجھے کوئی تجربہ نہ تھا، لہٰذا مجھے معلوم نہ تھا کہ چیتے کی موت کب واقع ہوگی۔ چیتے کو پانی پیے 10 منٹ گزر چکے تھے اور مجھے امید تھی کہ وہ چشمے پر مر گیا ہوگا، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی میں نے چیتے کو پہاڑی کی دوسری سمت جاتے دیکھا۔ پھر ہر آواز رات کی خاموشی میں ڈوب گئی۔ یہ سارا عرصہ، یعنی جب چیتا پگڈنڈی پر آیا، جب وہ نشیب میں داخل ہوا، جب وہ پہاڑی کے اوپر سے میرے درخت کے نیچے سے گزرا، جب وہ پانی پی رہا تھا اور جب وہ وہاں سے ندی کی سمت گیا، اس سارے عرصے میں وہ درختوں کے سائے میں رہا۔ وہ جان بوجھ کر سائے میں رہا تھا یا اتفاقیہ طور پر ایسا ہوا تھا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب چیتے پر گولی چلانے کی کوئی امید نہ تھی، لیکن اگر زہر مؤثر ثابت ہوتا تو اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رات کا باقی حصہ میں درخت پر بیٹھا پگڈنڈیوں کو دیکھتا اور کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ صبح کے وقت ایبرسن وہاں آ گئے۔ چائے بنانے کے دوران میں نے انہیں رات کی رودات سنائی۔ روشنی میں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ چیتے نے ان سب جگہوں سے گوشت کھا لیا تھا جہاں جہاں میں نے زہر دفن کیا تھا۔ اب چیتے کو تلاش کرنا ضروری تھا اور اس مقصد کے لیے پٹواری آدمی جمع کرنے کی خاطر روانہ ہو گیا۔ ایبرسن صبح کے وقت پٹواری کو اپنے ہمراہ لائے تھے۔ دوپہر کے قریب پٹواری 200 آدمیوں کے ہمراہ واپس آیا۔ ان آدمیوں کی مدد سے ہم نے پہاڑی کا وہ حصہ چھاننا شروع کیا جدھر چیتا گیا تھا۔ چشمے سے نصف میل دور جس سمت میں نے اسے جاتے ہوئے سنا تھا، وہاں چند چٹانیں تھیں جن کے پیندے میں ایک غار تھا۔ وہ غار پہاڑی تک چلا گیا تھا۔ اس غار کا دہانہ اتنا بڑا تھا کہ ایک چیتا بخوبی اندر داخل ہو سکے۔ غار کے دہانے کے قریب چیتے نے تھوڑی سی مٹی کھودی تھی اور اپنے منہ سے اپنے آخری انسانی شکار کا پنجہ نکالا تھا، جس سے وہ پورے کا پورا نگل گیا تھا۔ میں نے آدمیوں سے بڑے بڑے پتھر لانے اور انہیں غار کے منہ کے آگے لگانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے غار کا منہ اس طرح بند کر دیا کہ اگر اس کے اندر چیتا ہوتا تو غار کے منہ سے پتھر ہٹا کر باہر نہ نکل سکتا تھا۔ اگلی صبح میں لوہے کا تار اور لوہے کے کھونٹ لے کر غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور پتھر ہٹانے کے بعد بڑی مضبوطی سے غار کے دہانے پر تاروں کا جال بن دیا۔ اس کے بعد میں 10 دن روزانہ صبح شام وہاں جاتا رہا۔ اس عرصے میں الکنندا کے بائیں کنارے پر کسی انسانی موت کی خبر نہ آئی۔ روز بروز میری اس امید کو پر لگتے جاتے کہ اگلی دفعہ جب میں غار کے دہانے پر جاؤں گا تو مجھے غار کے اندر چیتے کے مر جانے کی کوئی نہ کوئی علامت نظر آ جائے گی۔ 10ویں دن کی صبح جب میں غار کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا تو ایبرسن نے اس خبر سے میرا استقبال کیا
کہ وہاں سے 5 میل دور اور رودر پریاگ بدری ناتھ یاترا سڑک سے 1 میل دور ایک گاؤں میں گزشتہ شب چیتے نے ایک عورت ہلاک کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ سائنائڈ بھی اس جانور کے لیے مؤثر زہر ثابت نہ ہوا تھا جو گزشتہ 8 برس سے دوسرے زہروں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ بلا شبہ چیتے نے زہر کھایا تھا اور اس میں بھی شک نہ تھا کہ وہ غار کے اندر داخل ہوا تھا، کیونکہ غار کے دہانے پر اس کے کچھ بال گرے ہوئے تھے۔ چیتے کے باہر نکل جانے کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ غار کا دوسرا منہ بھی ہوگا جو کہیں دور پہاڑیوں میں ہوگا۔ اب میرے لیے یہ عجیب بات نہ تھی کہ گھڑوال کے لوگ جو گزشتہ 8 برس سے آدم خور کے پنجے میں گرفتار تھے اسے ایک ایسی بدروح خیال کرتے تھے جس کا علاج فقط آگ سے ہو سکتا تھا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، چیتے کی خوش قسمتی۔ عوام سے متعلق خبر بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں گھڑوال کے تقریباً ہر بشر نے یہ سن لیا تھا کہ ہم نے آدم خور کو زہر کھلا کر اسے غار کے اندر بند کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں وہ تھوڑے سے غیر محتاط ہو گئے تھے۔ زہر کے اثر سے نجات پانے اور غار سے نکلنے کے بعد چیتے نے جس پہلے شخص کو اس لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا اسے اپنا شکار بنا لیا۔ ہمارے سامنے سارا دن پڑا تھا۔ میں غار کو دیکھنے کے بعد جلدی واپس آ گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور اس گاؤں کی سمت چل پڑے جہاں چیتے نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ یاترا سڑک پر تیز گھوڑ سواری کے بعد ہم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو پہاڑی سے چکر کاٹ کر جاتا تھا۔ اس راستے پر 1 میل تک سفر کرنے پر ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں اس گاؤں سے آنے والی ایک پگڈنڈی اس راستے سے ملتی تھی۔ وہاں عورت کی جدوجہد کے نشان کے علاوہ خون کا ایک ڈھیر تھا۔ گاؤں کا نمبردار اور متوفی کے رشتہ دار ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں چیتے نے عورت کو پکڑا تھا جبکہ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ وہاں سے چیتا اسے 100 گز تک گھسیٹ کر راستے اور پگڈنڈی کے سنگم تک لے گیا تھا جہاں اس نے اپنے شکار کو چھوڑ دیا اور پھر خاصی جدوجہد کے بعد اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ جب عورت اپنی زندگی کے لیے چیتے سے نبرد آزما تھی تو گاؤں کے لوگوں نے اس کی چیخیں سنی لیکن خوفزدہ ہونے کے سبب اس کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ جب عورت مر گئی تو چیتا اسے اٹھا کر پہلے تو 100 فٹ چوڑے ایک نالے میں سے گزرا اور پھر نالے کے دوسرے کنارے سے 200 گز مزید پہاڑی کے اوپر دوسری سمت لے گیا۔ عورت کو گھسیٹنے کا کوئی نشان نہ تھا لیکن خون کی لکیر پر چلنا آسان تھا۔ خون کی لکیر 4 فٹ چوڑی اور 20 فٹ لمبی ہموار زمین کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ اس تنگ زمین کے بالائی کنارے پر تقریباً 8 فٹ اوپر سیب کا ایک درخت تھا اور اس ہموار زمین کے نچلے کنارے پر پہاڑی بڑی تیز ڈھلوان کی صورت میں نیچے کی سمت چلی گئی تھی۔ اس کے اوپر جنگلی گلاب کی ایک بڑی جھاڑی تھی جس نے آگے بڑھ کر سیب کے درخت کو دبا رکھا تھا۔ گلاب کی اس جھاڑی اور تیز ڈھلوان کے درمیان وہ عورت اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کے جسم پر ایک کپڑا نہ تھا مگر گلاب کی سفید پتیوں نے گر گر کر اس کا جسم کہیں کہیں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس معمر خاتون کی عمر 70 برس کے قریب ہوگی۔ اس صفاقانہ موت کے عوض چیتے کو اپنی زندگی دینی ہوگی۔ آخر تھوڑے سے مشورے کے بعد ایبرسن فالتو گھوڑے کے ہمراہ واپس رودر پریاگ گئے تاکہ ضروری چیزیں لے آئیں۔ ادھر میں آدم خور سے ملاقات کرنے کے امکان دیکھنے چل پڑا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا تھا۔ پہلی بات تو اس علاقے سے واقفیت حاصل کرنا تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتی میں نے دیکھا کہ ندی کے قریب پہاڑی تقریباً 4-5 ہزار فٹ بلند تھی۔ پہاڑی کے بالائی 2000 فٹ پر دیودار اور صنوبر کے درختوں کا گھنا جنگل تھا جس کے نیچے تقریباً نصف میل چوڑا گھاس کا ایک تختہ تھا۔
इस तख्ते के नीचे झाड़ियों का जंगल था। मैं घास के तख्ते और झाड़ियों के किनारे किनारे पहाड़ी के शाने तक गया। वहाँ मुझे अपने सामने एक नशेब नज़र आया जो निस्फ मील तक लंबा था और यात्रा सड़क तक फैला हुआ था। वो नशेब तकरीबन 100 गज चौड़ा था, मगर यात्रा सड़क के करीब वो 300 गज चौड़ा हो गया था। उस नशेब से दूर खुली ज़मीन थी। नशेब की जगह सेली थी जिस में बड़े बड़े दरख्त और दरख्तों के नीचे घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी। नशेब के बालाई हिस्से पर चट्टानों का एक सिलसिला था जो 20 से 30 फुट बुलंद और 100 गज तवील था। इस सिलसिले के दरमियान एक गहरा सुराख था जिसके नीचे एक छोटी सी नदी जा रही थी। चट्टानों के ऊपर झाड़ियों की एक कतार थी जिसके ऊपर फिर घास का एक तख्ता था। मैंने इस सारे इलाके का मुआयना बड़ी एहतियात से किया क्योंकि मुझे यकीन था कि चीता इस नशेब में लेटा था और मैं ये ना चाहता था कि उसे मुनासिब वक्त से पहले मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाए। अब ये जानना ज़रूरी था कि चीता नशेब में किस जगह लेटा था। ये इत्तला हासिल करने के लिए मैं वापस पहाड़ी की सिमत चल दिया। गांव में हमें बताया गया था कि औरत को पूप फटने के करीब हलाक किया गया था। चीते को अपना शिकार हलाक करने और उसे 400 गज दूर ले जाने और उसका थोड़ा सा हिस्सा खाने और फिर उसे उस जगह छोड़ जाने में ज़्यादा वक्त ना लगा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद सूरज तुलू हो गया था। जिस पहाड़ी पर लाश पड़ी थी वो गांव के बिल्कुल सामने थी और उस वक्त तक गांव में लोग इधर उधर घूमने फिरने लगे होंगे। जाहिर है कि चीता अपने शिकार से निमटने के बाद हत्ता इम्कान चोरी छुपे नशेब की तरफ गया होगा। वहाँ ज़मीन बड़ी सख्त थी जिसके सबब चीते के पंजों के निशानात का खोज लगाना मुश्किल था, लेकिन मेरे ख़याल के मुताबिक वो जिस रास्ते से नशेब की सिमत गया था मैं उस पर चल पड़ा। जब मैंने निस्फ मील तय कर लिया और गांव मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मैं कदम कदम चीते के पंजों के निशानात पर चला था। थोड़ा आगे चलकर एक झाड़ी के नीचे मुझे कदरे उखड़ी उखड़ी ज़मीन नज़र आई। वहाँ चीते ने चंद घंटे आराम किया था। ये जगह छोड़ते वक्त उसके पंजों के निशानों से मालूम होता था कि वो चट्टानी सिलसिले से तकरीबन 50 गज नीचे नशेब में दाखिल हुआ था। जहाँ चीता लेटा था मैं तकरीबन निस्फ घंटे तक उस जगह इस उम्मीद पर लेटा गिरदोनवाह की घनी झाड़ियों और जंगल को देखता रहा कि चीता हल्की सी जुम्बिश भी करे तो मुझे उसकी मौजूदगी का पता चल जाए। मुझे इस तरह देखते चंद मिनट गुजरे थे कि खुश्क पत्तों पर किसी जुम्बिश ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली। हुदहुदों की एक जोड़ी कीड़े मकोड़ों की तलाश में खुश्क पत्तों को उलट रही थी। जंगल में दरिंदों की मौजूदगी को फाश करने के लिए ये परिंदे बेहतरीन मुखबर साबित होते हैं। मुझे उम्मीद बन गई कि शायद मैं इन परिंदों की मदद से वो जगह मालूम करने में कामयाब हो जाऊं जहां चीता छुपा था। ना तो किसी आवाज़ और ना ही किसी जुम्बिश से पता चलता था कि चीता नशेब में मौजूद है, लेकिन मुझे अब तक यकीन था कि वो वहीं है। मौजूदा तरीके से उस पर गोली चलाने में नाकाम होकर मैंने एक दूसरा तरीका आजमाने का फ़ैसला कर लिया। खुली जगह पर आए बग़ैर चीते की पसपाई के दो रास्ते हो सकते थे। पहला पहाड़ी के नीचे यात्रा सड़क की तरफ, दूसरा पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के नीचे की सिमत जाना उसके लिए सूदमंद साबित ना होता था, लेकिन अगर मैं उसे पहाड़ी के ऊपर जाने की तरगीब देता तो उसने चट्टानों के ऊपर झाड़ियों के जंगल में पनाह लेने की कोशिश करनी थी। जब उसने चट्टानों के सिलसिले पर चढ़ना था तो मेरे लिए उस पर गोली चलाने के लिए वो अच्छा मौका हो सकता था। मेरे ख्याल के मुताबिक नशेब में जिस जगह चीता मौजूद था उससे कदरे नीचे की सिमत में नशेब में दाखिल हो गया। मेरे लिए अभी चट्टानों के ऊपर नज़र जमाने की ज़रूरत ना थी क्योंकि हुदहुदों की जोड़ी उनसे चंद फुट नीचे बैठी थी और जब चीता जुम्बिश करता तो उन्होंने मुझे ख़बरदार कर देना था।
میں بڑی احتیاط سے کوئی 40 گز آگے بڑھا تھا اور چٹانوں میں پانی کے سوراخ سے کوئی 10 گز دور تھا کہ ہدہد ایک دم چوکنے ہو گئے۔ وہ ایک دم اڑے اور صنوبر کے درخت پر بیٹھ کر زور زور سے چلانے لگے۔ رائفل کو کندھے تک لاتے ہوئے میں فائر کرنے کی پوزیشن میں کھڑا ہو گیا، پھر اسی پوزیشن میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہاں زمین گیلی اور پھسلواں تھی۔ میری نظریں سامنے والی چٹان پر جمی تھیں۔ اس پوزیشن میں میں نے ابھی 2 قدم اٹھائے تھے کہ گیلی زمین پر میرا ربڑ کا جوتا پھسل گیا، اور جب میں اپنا توازن برقرار رکھنے میں مصروف تھا تو چیتا چھلانگ لگا کر سامنے والی چٹان پر نمودار ہوا اور دوسری لمحے چٹانوں کے اوپر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ میری دوسری کوشش بھی ناکام گئی۔ اگرچہ میرے لیے یہ آسان تھا کہ چیتے کو دوبارہ نشیب میں لے آتا، لیکن ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ اوپر سے جھاڑیوں کے سبب چٹانیں دکھائی نہ دیتی تھیں اور چیتے نے وہاں پہنچ کر نیچے نشیب میں کود جانا تھا۔ ایبرسن اور میں نے 2 بجے ندی کے کنارے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ 2 بجے سے تھوڑی دیر پہلے وہ چند آدمیوں کے ہمراہ ضروری چیزیں لے کر وہاں آ پہنچے۔ یہ چیزیں چائے، پیٹرول لیمپ، 2 فالتو رائفلیں، کارتوس، مچھلی پکڑنے کی ڈوری، سائنائڈ اور لوہے کے پھندے پر مشتمل تھیں۔ ہم نے ندی کے کنارے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر چائے تیار کی۔ ادھر سے فارغ ہو کر ہم لاش کی سمت چل پڑے۔ لاش جس پوزیشن میں پڑی تھی، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ آئندہ واقعات بخوبی سمجھ سکیں۔ لاش ہموار زمین کے قطعے سے تقریباً 5 فٹ دور تھی۔ یہ قطعہ 4 فٹ چوڑا اور 20 فٹ طویل تھا۔ اس قطعے کے بالائی حصے پر ایک اونچا کنارہ تھا۔ اس نچلے حصے پر تیز ڈھلوان تھی جس پر گلاب کی بڑی جھاڑی پھیلی ہوئی تھی۔ بالائی کنارے پر سیب کا درخت اتنا بلند نہ تھا کہ اس پر مچان تیار کی جا سکتی، لہٰذا ہم نے زہر بندوقوں اور لوہے کے پھندے پر تمام تر انحصار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد ہم نے تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے ہم نے لاش میں زہر چھپایا۔ وقت کی کمی کے سبب چیتے نے اس کا تھوڑا سا حصہ کھایا تھا۔ ہمیں امید تھی کہ آئندہ زیادہ گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ چیتا زہر بھی زیادہ کھا جائے گا۔ ہمارا خیال تھا کہ چیتا پہاڑی کی سمت سے لاش کی طرف آئے گا۔ ہم نے اس راستے پر 15 گز کے فاصلے پر اپنی دونوں فالتو رائفلیں 2 بانسوں کے ساتھ اس دروازے سے باندھ دیں کہ دونوں کی نالیوں کا رخ ہم نے اپنی دونوں فالتو رائفلیں 2 بانسوں کے ساتھ اس انداز سے باندھ دیں کہ دونوں کی نالیوں کا رخ اس جگہ تھا جہاں ہماری امید کے مطابق چیتے نے بیٹھ کر لاش کھانی تھی۔ اس کتاب میں کتابت کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ چیتا بلا روک ٹوک کسی سمت سے بھی لاش تک آ سکتا تھا، لیکن اس کا سب سے فطری راستہ 20 فٹ لمبا ہموار زمین کا قطعہ تھا، اور اس جگہ ہم لوہے کا پھندا لگانے لگے تو سب سے پہلے میں نے وہاں سے خشک پتے اور لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہٹائے اور پھر وہاں سے تھوڑی سی زمین کھود کر مٹی دور ہٹا کر پھندا لگا دیا۔ ہم نے پھندے کے سپرنگ نہایت ڈھیلے رکھے تاکہ ذرا سا بوجھ بھی پڑے تو اس کا جبڑا ایک دم بند ہو کر چیتے کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھندا لگانے کے بعد ہم نے اس پر مٹی ڈال دی اور مٹی پر پہلے کی طرح خشک پتے اور لکڑی کے ٹکڑے رکھ دیے۔ پھندا اتنی صفائی سے لگا تھا کہ بعد میں ہمارے لیے بھی اس جگہ کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا۔ اب مچھلی پکڑنے کی ڈوری نکالی گئی۔ اس کا ایک سرا ایک رائفل کے گھوڑے سے باندھ کر اور اسے لاش کے قریب لا کر اور لاش کی کمر کے گرد سے گھما کر دوسری رائفل کے گھوڑے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ڈوری کاٹ دی گئی۔
جس کا مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ نئی اور عمدہ ڈوری تھی۔ ایسا کرنے سے ہمارا یہ مقصد تھا کہ جو ہی چیتے نے لاش کو چھیڑنا اور نوچنا تھا، ڈوری میں تناؤ آ جانا تھا اور اس تناؤ کے سبب دونوں رائفلوں نے خود بخود فائر کر کے چیتے کو ہلاک کر دینا تھا۔ جب یہ انتظامات مکمل ہو گئے تو ہمیں خیال آیا کہ ممکن تھا کہ چیتا ہمارے متوقع راستے سے نہ آئے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ رائفلوں کے دام اور دوسرے پھندے کو نظر انداز کر کے ہماری سمت سے لاش کی طرف جائے۔ اس کے اس اقدام کے سدباب کی خاطر ہم گاؤں گئے اور وہاں سے ایک کلہاڑی لائے۔ کلہاڑی سے ہم نے چند جھاڑیاں کاٹیں اور زمین کے اندر 5-5 فٹ گہرے سوراخ کر کے لاش کے قریب جھاڑیاں گاڑ دیں۔ جھاڑیاں یوں گاڑی گئی تھیں کہ بالکل فطری اگی ہوئی محسوس ہوتی تھیں اور چیتا ان کے درمیان سے گزر نہ سکتا تھا۔ اب ہمیں یقین تھا کہ کوئی بھی جانور ہو، لاش کو کھانے کی کوشش کرے گا ایک طرف سے یا دوسری طرف سے تو موت کے منہ سے بچ نہ سکے گا۔ ڈوری سے بندھی ہوئی رائفلوں کے حفاظتی کیس ہٹا کر ہم گاؤں کی طرف چل پڑے۔ گاؤں سے 50 گز ادھر جہاں ہمیں خون کا ڈھیر دکھائی دیا تھا، ایک بڑا درخت تھا۔ اس درخت پر ہم نے گاؤں سے لکڑی کے تختے منگوا کر ایک مچان تیار کی اور اس پر دھان کی پرالی بچھا لی۔ مچان پر ہم نے اس ارادے سے رات بسر کی کہ اگر چیتا پھندے میں پھنس گیا تو اسے فوراً ختم کر دیں گے۔ غروب آفتاب کے قریب ہم مچان پر چڑھ گئے۔ اس طرح اس پر ہم دونوں کے لیٹنے کے لیے خاصی جگہ تھی۔ ندی کی سمت سے مچان اور لاش کے درمیان کوئی 200 گز کا فاصلہ تھا، مگر لاش مچان سے تقریباً 100 گز اوپر پہاڑی پر پڑی تھی۔ ایبرسن کو خدشہ تھا کہ ان کی رائفل کا نشانہ، جس پر دوربین کا شیشہ نصب تھا، زیادہ صحیح نہ ہوگا۔ جب وہ اپنی دوسری دوربین کیس میں سے نکال رہے تھے تو میں نے اپنی رائفل 275 بھری۔ ہمارا منصوبہ تھا کہ ایبرسن تو اس پہاڑی کی نگرانی کریں جس پر سے چیتے کے آنے کی توقع تھی اور میں چاروں طرف نگاہ رکھوں۔ ہمارا منصوبہ تھا کہ ایبرسن تو اس پہاڑی کی نگرانی کریں جس پر سے چیتے کے آنے کی توقع تھی اور میں چاروں طرف نگاہ رکھوں۔ اگر چیتا نظر میں آ جائے تو میں اس پر گولی چلاؤں، خواہ فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے اس وقت میری رائفل کی گولی زیادہ سے زیادہ 300 گز تک جا سکتی تھی۔ ایبرسن جلدی ہی سو گئے اور میں پائپ سلگا کر شام کے سایوں کو دراز ہوتا ہوا دیکھنے لگا۔ پہاڑیوں کی چوٹیاں دھوپ کی آخری کرنوں میں چمک رہی تھیں۔ اتنے میں ایبرسن جاگ اٹھے۔ انہوں نے اپنی دوربین اور میں نے رائفل سنبھال لی کیونکہ چیتے کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ روشنی نے ابھی مزید 45 منٹ رہنا تھا۔ اس عرصے میں ہم نے گرد و نواح کا بخور معائنہ کیا لیکن کہیں کوئی ہلکی سی جنبش بھی دکھائی نہ دی۔ جب گولی چلانے کے لیے ضروری روشنی نہ رہی تو میں نے اپنی رائفل رکھ دی اور چند منٹ بعد ایبرسن نے بھی اپنی دوربین کیس میں داخل کر دی۔ چیتے کو ہلاک کرنے کا ایک موقع جا چکا تھا لیکن ابھی 3 موقع باقی تھے، لہٰذا ہم مایوس نہ ہوئے۔ اندھیرا مسلط ہونے کے تھوڑی دیر بعد بارش ہونے لگی۔ میں نے ایبرسن کے کان میں سرگوشی کے عالم میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ بارش ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دے گی۔ بارش کے پانی سے مٹی نے بوجھل ہو کر پھندے پر زور ڈال کر اس کے سپرنگوں کو ڈھیلا کر کے جبڑا بند کر دینا تھا، تو دوسری صورت میں بارش کے پانی نے ریشم کی ڈوری میں تناؤ پیدا کر کے دونوں رائفلوں کو چلا دینا تھا۔ بارش ابھی جاری تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایبرسن نے مجھ سے وقت پوچھا۔ 8 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ ابھی میں نے وقت بتایا ہی تھا کہ روشنی کی طرف سے چیتے کی بپھری ہوئی اور حسیلی آوازیں سنائی دیں۔ چیتا، رودر پریاگ کا آدم خور چیتا، پھندے میں پھنس چکا تھا۔ ایبرسن نے ایک دم چشمِ زدن میں مچان سے چھلانگ لگا دی اور میں ایک بڑی شاخ سے لٹک کر نیچے زمین پر آ گیا۔
اسے میں خوش قسمتی کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے وقت ہم دونوں میں سے کسی کی گردن نہ ٹوٹی۔ جب ایبرسن پیٹرول لیمپ جلانے میں مصروف تھے تو میں پھندے میں چیتے کی گرفتاری کے متعلق شبے کا اظہار کرنے لگا۔ اس پر ایبرسن نے کہا، آپ تو اصلی قنوطی ہیں۔ پہلے آپ کا خیال تھا کہ بارش کے چند قطرے پھندے کا جبڑا بند اور ریشم کی ڈوری میں تناؤ پیدا کر کے رائفلوں کو چلا دیں گے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ چونکہ چیتے نے شور مچانا بند کر دیا ہے لہٰذا پھندے میں سے نکل گیا۔ میں بالکل یہی سوچ رہا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر جب ایک چیتا اس پھندے میں پھنسا تھا تو وہ مسلسل غصے سے بھری آوازیں نکالتا رہا تھا، لیکن موجودہ چیتا ایک گرج کے بعد بڑے پراسرار انداز میں خاموش ہو گیا تھا۔ ایبرسن ہر قسم کا لیمپ روشن کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ اب تک وہ پیٹرول لیمپ جلا چکے تھے، مگر ایبرسن بھی اب خاموشی کو مشتبہ خیال کرنے لگے تھے۔ اس کے باوجود ہم اپنے شکوک کو ذہن سے نکال کر بڑی احتیاط سے لاش کی سمت چل پڑے۔ بلند پہاڑی پر پہنچ کر جب ہم نے نیچے دیکھا تو ہمیں پھندا دکھائی نہ دیا۔ ہماری امیدیں بڑھنے لگیں کہ لیمپ کی روشنی میں پھندا نظر آ گیا۔ وہ پہاڑی کی سمت 10 گز دور پڑا تھا، وہ خالی تھا اور اس کا جبڑا بند تھا۔ لاش بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ چیتے نے اسے بڑی حد تک کھا لیا تھا۔ آپ ہمارے خیالات کی تلخی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم دوبارہ مچان پر جا بیٹھے۔ اب جاگنے کی کیا ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے اپنے اوپر کچھ پرالی ڈالی اور سو گئے۔ اگلی صبح پو پھٹتی ہم نے درخت سے اتر کر چائے کا پانی گرم کیا۔ اس دوران پٹواری کے ہمراہ ایبرسن کے اور میرے آدمی بھی آ چکے تھے۔ چائے کی چند پیالیاں پینے کے بعد ہم لاش کی سمت چل پڑے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جب ایبرسن اور میں لاش کی سمت گئے تو ہمارے ہمراہ چند دوسرے لوگ بھی تھے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو سچ جانیے میں آپ کو ہرگز یہ باتیں نہ بتاتا جو اب بتانے والا ہوں۔ شیطان بھی اگر اس موقع پر ہوتا اور اس نے چیتے کو ہلاک یا پھندے میں گرفتار کرنے کے سلسلے میں ہماری تیاریاں دیکھی ہوتی تو اس کی عقل بھی یہ جان کر دنگ رہ جاتی کہ اندھیری شب میں چیتا کس طرح موت کے منہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بارش نے زمین کو گیلا کرنے کے ساتھ ہموار بھی کر دیا تھا، جس کے سبب ہم چیتے کی حرکت کا بخوبی اندازہ کر سکتے تھے۔ چیتا اس راستے سے آیا تھا جدھر سے ہمیں اس کے آنے کی توقع تھی۔ ہموار زمین کے قطعے کے قریب آ کر وہ رک گیا اور چکر کاٹ کر اس سمت گیا جدھر ہم نے زمین میں جھاڑیاں گاڑی تھیں۔ اس نے اپنے گزرنے کے لیے 3 جھاڑیاں اکھاڑ دیں، پھر وہ لاش کے قریب گیا اور اسے اٹھا کر تقریباً 2 فٹ رائفلوں کی سمت لے گیا، جس سے ریشم کی ڈوری ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد اس نے لاش کھانی شروع کر دی، مگر اس دوران لاش کی کمر کے گرد لپٹی ہوئی ڈوری کو چھونے سے گریز کرتا رہا۔ ہم نے گردن اور سر میں زہر چھپانا ضروری نہ سمجھا تھا۔ یہ حصے اس نے سب سے پہلے کھائے، پھر اس نے بڑی احتیاط سے ان حصوں کا درمیانی گوشت کھایا جہاں ہم نے زہر چھپایا تھا۔ بھوک مٹانے کے بعد چیتا بارش سے پناہ لینے کے ارادے سے لاش سے ہٹ گیا۔ جب وہ ایسا کر رہا تھا تو وہی کچھ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ابھی چیتے نے پھندے کے اوپر پاؤں دھرا ہی تھا کہ گیلی مٹی کے بوجھ سے پھندے کے سپرنگ چھوٹ گئے اور چیتے کی اگلی ٹانگ کے بجائے اس کی ایک پچھلی ٹانگ پھندے کے جبڑے میں پھنس گئی۔ سب سے بڑی ٹریجڈی جو میں بیان کرنے والا ہوں، رودر پریاگ سے اس جگہ پھندا لانے والے آدمیوں نے اسے راستے میں گرا دیا تھا اور اس کا ایک 3 انچ لمبا لوہے کا دانت توڑ دیا تھا۔ اتفاقیہ طور پر یا اسے ہماری بدقسمتی کہہ لیں، چیتے کی ٹانگ عین اس جگہ پھندے میں پھنس گئی جہاں سے وہ دانت غائب تھا، اور وہ اس خلا میں سے تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اپنی ٹانگ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اس جگہ سے جبڑے کا دانت
ٹوٹا ہوا نہ ہوتا تو چیتے کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھندے کی گرفت کے مضبوط ہونے کا یہ واضح ثبوت تھا کہ ایک دانت نہ ہونے کے باوجود وہ زمین میں سے اکھڑ کر 10 گز تک چیتے کی ٹانگ کے ساتھ لٹکا رہا تھا۔ چیتے کی کارروائی خواہ کتنی ہی ناقابل یقین محسوس ہو، لیکن ایک ایسا جانور جو گزشتہ 8 برس سے انسانی گوشت پر زندگی گزار رہا تھا، اس سے اسی قسم کی کارروائی کی توقع ہو سکتی تھی۔ کھلی جگہ سے ہٹ کر سائے سائے میں لاش کی طرف جانا اور جھاڑیاں ہٹا کر لاش کے قریب آنا اور لاش کو تقریباً 2 فٹ رائفلوں کی سمت کھینچ کر ڈوری کو ڈھیلا کر دینا اور اس کے زہریلے حصے کو نہ کھانا، اس کے لیے یہ سب نارمل اور فطری باتیں تھیں۔ پھندے کو اٹھانے اور رائفلیں کھولنے کے بعد ہم بدنصیب عورت کے رشتہ داروں کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ اس کی لاش کا بچا کھچا حصہ اٹھا کر مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے لے جائیں۔ پھر ہم اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دے کر رودرپریاگ کی طرف چل پڑے۔ رات کے کسی وقت چیتا آم کے درخت کے قریب بھی آیا تھا۔ صبح کے وقت ہم نے خون کے ڈھیر کے قریب اس کے پنجوں کے نشانات دیکھے تھے۔ جب ہم نے ان نشانوں کا تعاقب کرنا شروع کیا تو وہ ہمیں یاترا سڑک تک لے گئے اور پھر وہاں سے 4 میل آگے بنگلے کے دروازے تک۔ بنگلے کا چکر لگانے کے بعد وہ 1 میل پھر اس جگہ تک گیا تھا جہاں میں نے رودرپریاگ آتی بوڑھے گلا باندھ سے بکری خرید کر باندھی تھی۔ میں یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ یہ متعدد اور مسلسل حوصلہ شکنیاں میرے ارادوں کو مرجھانے اور مجھے پست ہمت بنانے میں کامیاب نہ رہ سکی، بلکہ یہ تو مجھے بلند حوصلگی کی طرف لے گئیں کہ آخر ایک دن میں نے زہر اور پھندے کے سہارے ترک کر کے اور رائفل کو صحیح معنوں میں استعمال کر کے آدم خور کے سر کے پرخچے اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ان شکاریوں سے کبھی متفق نہیں ہوا جو بڑے شکار میں اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار تقدیر کو ٹھہراتے ہیں۔ ایک ایسا شکاری جو کسی جانور کے انتظار میں بیٹھا ہو، اس کے خیالات خواہ قنوطی ہوں یا رجائی، اس جانور کی حرکات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے جسے وہ ہلاک کرنے یا اس کی تصویر اتارنے میں کوشاں ہوں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جانوروں کی سننے اور دیکھنے کی حسیں بہت تیز ہوتی ہیں، خصوصاً ان جانوروں کی ان حصوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں جو ان کی مدد سے فقط اپنا شکار ہی حاصل نہیں کرتے بلکہ اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ فرض کر لینا بے بنیاد ہے کہ چونکہ ہم اپنے مطلوبہ شکار کی حرکات کو دیکھ یا سن نہیں سکتے، لہٰذا وہ بھی ہماری حرکات دیکھ اور سن نہیں سکتا۔ جانوروں کی ذہانت کا غلط اندازہ اور طویل عرصے تک بے حس و حرکت شکار کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی نااہلیت زیادہ تر شکار میں ناکامی کی وجہ ہوتی ہے۔ جانوروں کی بے حد تیز حس سماعت اور ان سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے جس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ایک مثال میں درج کرتا ہوں۔ مارچ کے ایک دن جب درختوں سے خشک پتے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کی مدد سے کسی جانور کی آہٹ کا پا لینا نہایت آسان تھا، میں نے ایک گھنے جنگل میں ایک ایسے شیر کی موجودگی دریافت کر لی جس کی تصویر میں عرصے سے اتارنا چاہتا تھا۔ جدھر مجھے شیر کی موجودگی کا شک تھا، میں نے اس طرف بہت سے لنگور بھیج دیے۔ شیر سے 70 گز اس طرف گھاس کا ایک ہموار قطعہ تھا جو 50 گز لمبا اور 30 گز چوڑا تھا۔ اس تختے سے میری سمت میں ایک بڑا درخت تھا جس پر مختلف بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ درخت سے 20 فٹ اوپر درخت کا تنا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شیر دوپہر کے بعد اس تختے کو عبور کرے گا کیونکہ وہ تختہ اس کے اور اس کے شکار سانبر کے درمیان تھا۔ ہلاک شدہ سانبر کو میں نے صبح کے وقت تلاش کیا تھا۔ شیر کے شکار کے نزدیک کوئی ایسی مناسب جگہ نہ تھی جہاں وہ دن کے وقت لیٹ سکتا، لہٰذا وہ گھنے جنگل میں چلا گیا تھا جہاں لنگوروں نے اس کی موجودگی ظاہر کر دی تھی۔
کسی شیر یا چیتے کو شکار کرنے یا اس کی تصویر اتارنے کے لیے اس کی موجودگی کی صحیح جگہ دریافت کرنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پرندے اور دوسرے جانور آپ کی بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ اگر شکاری جرأت سے کام لے اور اسے جانوروں اور پرندوں کی عادات کا علم ہو تو اس کے لیے مطلوبہ جانور یا پرندے کو شیر یا چیتے کی سمت بھیجنا مشکل نہیں ہوتا۔ پرندوں میں جنگلی مرغیاں اور ہدہد اور جانوروں میں سے لنگور اس مقصد کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ جس شیر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ زخمی نہ تھا اور گھنے جنگل میں گھس کر اسے تلاش کرنا مشکل نہ تھا، لیکن ایسا کرتے وقت میں نے اس کے آرام میں مخل ہو کر اپنا مقصد کھو دینا تھا۔ آخر لنگوروں کو اس سمت بھیج کر اور شیر کے آرام میں مخل ہوئے بغیر مجھے ضروری اطلاع حاصل ہو گئی۔ میں بڑی احتیاط سے درخت تک گیا اور اس کے پتوں اور بیلوں سے بچتا بچاتا 2 شاخیں تک چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بیٹھنے اور چھپنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ میں نے اپنا چھوٹا کیمرہ نکالا اور اس کو بڑی احتیاط اور خاموشی سے درختوں کی شاخوں میں اپنے سامنے ہموار زمین کے تختے کی سمت فوکس کر دیا۔ میری نظر میں گھاس کے تختے کی آخری سرحد اس سے ملحقہ جنگل تک جا سکتی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ میرے سامنے جنگل میں سے فاختاؤں کا ایک جوڑا اڑا اور جھاڑیوں کے اوپر چکر کاٹ کر غائب ہو گیا۔ دونوں پرندوں کا طرز سلوک بتاتا تھا کہ شیر اٹھ بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کر وہ پرندے اڑے تھے۔ چند منٹ بعد جب میں اپنے سامنے والے جنگل کو بغور دیکھ رہا تھا تو اچانک مجھے درختوں میں سے 1 یا 2 انچ چوڑا سفید دھبا سا دکھائی دیا۔ یہ دھبا گھاس کے تختے سے 10 فٹ دور تھا۔ اس دھبے کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد میں پھر دائیں بائیں جنگل کو دیکھنے لگا۔ راستے میں میری نظریں ہر بار اس سفید دھبے پر رک جاتی، لیکن وہ دھبا 1 یا 2 منٹ پہلے جس جگہ پر تھا اب وہ وہاں نہ تھا، اور میرے خیال کے مطابق وہ شیر کے سر کے سفید نشان کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ ظاہر تھا شیر نے مجھے درخت کی سمت آتے یا اس پر چڑھتے دیکھ لیا تھا یا میری آہٹ سن لی تھی، اگرچہ میں نے ربڑ کے جوتے پہن رکھے تھے اور میری طرف سے پوری احتیاط برتی گئی تھی۔ اب جب کہ وہ اپنا شکار کھانے کی نیت سے اٹھا تھا تو اس نے اپنی تمام تر توجہ مشتبہ جگہ پر مرکوز کر دی تھی۔ بلا حس و حرکت نصف گھنٹہ لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھا، پنجے سے جسم کو خارش کی، جمائی لی اور یہ اطمینان کر کے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ کھلے تختے میں آ گیا۔ یہاں کھڑے ہو کر اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر میرے درخت کے نیچے سے گزر کر اپنے شکار کی سمت چل پڑا۔ جنگل میں گھومنے کے دوران جب میں کسی درندے کو شکار کرنے کے لیے کسی درخت پر کسی شکاری کی بنائی ہوئی مچان دیکھتا ہوں، اور جب مچان کو آرام دہ بنانے یا سامنے کا منظر واضح کرنے کے لیے درخت کی کئی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں اور وہ مجھے درخت کے نیچے ہی پڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس شور کا خیال کرتا ہوں جو ان شاخوں کی قطع برید کے وقت بلند ہوا ہوگا، تو مجھے لوگوں کی یہ بات سن کر ذرا حیرت نہیں ہوتی کہ وہ سینکڑوں دفعہ شیر یا چیتے کے انتظار میں ساری رات بیٹھے رہے مگر ان کا مطلوبہ شکار انہیں دکھائی نہ دیا۔ آدم خور کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں ہماری ناکامی کی یہ وجہ نہ تھی کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جو ہمیں نہ کرنی چاہیے تھی یا ہمارے انتظامات میں کوئی کسر رہ گئی تھی، اس کی وجہ فقط بد نصیبی تھی۔ یہ بد نصیبی جس نے مجھے بروقت برقی ٹارچ حاصل نہ ہونے دی، جس نے ایبرسن کی ٹانگیں سن کر دیں اور وہ انہیں پھیلانے پر مجبور ہو گئے، جس سے لکڑی کے تختے میں آواز پیدا ہونے سے چیتا بھاگ گیا، جس نے چیتے پر زہر کو بے اثر بنا دیا، اور انجام کار جس نے آدمیوں سے لوہے کا پھندا گرا کر اس کا ایک دانت توڑ دیا۔ معمر عورت کی لاش پر چیتے کو ہلاک کرنے میں ناکامی کے بعد جب ایبرسن پوری چلے گئے تو میرے ولولوں میں ذرا فرق نہ آیا۔ اب بھی چیتے کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں مجھے اتنے ہی مواقع میسر تھے جتنے رودرپریاگ پہلے دن آنے پر تھے، حقیقت میں پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ اب میں آدم خور کی صلاحیتوں سے واقف ہو گیا تھا۔
یہ بات میرے لیے بڑی بے چینی کا سبب بنی ہوئی تھی کہ چیتے کو دریا کی ایک ہی جانب رکھا جائے۔ اگرچہ یہ ناانصافی تھی کہ دریا کی ایک جانب کے لوگ تو آدم خور کی دہشت میں گرفتار رہیں اور دوسری سمت کے لوگ آزادی سے گھومے پھریں۔ میری آمد سے 2 دن پہلے جو لڑکا ہلاک ہوا تھا، اس کے علاوہ 3 مزید آدمی دریا کے بائیں کنارے پر اپنی جانیں کھو چکے تھے اور ابھی مزید لوگ ہلاک ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود اگر دونوں پلوں کو کھول دیا جاتا اور چیتا دریا کی دائیں سمت چلا جاتا تو میری مشکلات میں 100 گنا اضافہ ہو جاتا، مگر ایسا کرنے سے گھڑوال والوں کو مجموعی طور پر کوئی فائدہ نہ ہونا تھا، کیونکہ دریا کی دائیں سمت بسنے والے لوگوں کی زندگیاں بھی اتنی قیمتی تھیں جتنی دریا کی بائیں سمت کے باسیوں کی، لہٰذا میں پلوں کو بند رکھنے کے فیصلے پر قائم رہا۔ یہاں میں دریا کی بائیں سمت بسنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھول سکتا، جو یہ جانتے ہوئے کہ پلوں کو بند کر کے آدم خور کی سرگرمیوں کو ان کے علاقے تک محدود کیا جا رہا ہے، انہوں نے نہ تو کبھی خود پل کھولنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس سلسلے میں کبھی مجھ سے کہا۔ پلوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کرنے کے بعد میں نے ایک شخص کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے دیہات میں بھیج دیا اور دشت نوردی کے دوران میں جو شخص مجھے ملتا اسے خود بھی اس خطرے سے آگاہ کر دیتا۔ میں نے راستوں پر اور دیہات میں جتنے لوگوں سے باتیں کیں ان میں سے ایک شخص نے بھی اس بات کا شکوہ نہ کیا کہ چیتے کو ان کے علاقے میں کیوں محدود کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس میں جہاں کہیں بھی جاتا لوگوں نے میری خوب آؤ بھگت کی اور وہاں سے ان کی آشیروادیں لے کر رخصت ہوا۔ وہ ان الفاظ سے میری حوصلہ افزائی کرتے کہ اگر چیتا اب تک ہلاک نہیں ہوا تھا تو افسوس کی کیا بات تھی، آخر آج نہیں تو کل وہ اپنے کیے کی ضرور سزا پائے گا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ایک جنگلی سور کا تعاقب۔ گزشتہ شام میرا پرانا دوست بوڑھا گلابان اپنی بکریوں کے ہمراہ ہردوار سے واپس آ گیا تھا۔ اس نے پھر پہلی جگہ کھیت کے وسط میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ ہردوار سے بدری ناتھ کی اس طرف کے دیہات کے لیے نمک اور گڑ لایا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں اور بھیڑوں پر خاصا بوجھ لاد رکھا تھا اور اس کا آخری سفر نسبتاً طویل تھا۔ نتیجتاً رات کو چند بکریاں باڑے سے نکل گئیں جن میں سے ایک کو پچھلے پہر چیتا سڑک کے قریب ہلاک کر گیا۔ اس کے کتوں کے بھونکنے کی آواز نے اسے بیدار کر دیا اور جب ذرا روشنی ہوئی تو اسے افسوسناک صورتحال کا پتہ چلا۔ گزشتہ شب آدم خور کے رویے نے بتا دیا تھا کہ جب ایک چیتا آدم خور بن جائے اور اسے انسانوں سے رابطہ قائم کیے 8 برس ہو جائیں تو اس کی عادات کس حد تک بدل جاتی ہیں۔ یہ فرض کر لینا معقول تھا کہ پھندے میں گرفتار ہونے پر آدم خور کو بڑا صدمہ ہوا تھا اور وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ پھندے کو اٹھا کر 10 گز تک جس طرح لے گیا تھا اور وہ خصیلی آواز میں گرجا تھا، میرے اس مفروضے کا واضح ثبوت ہے۔ پھندے سے نکلنے کے بعد اس سے امید کی جاتی تھی کہ وہ انسانوں سے حتی الامکان دور کسی تنہا جگہ چلا جائے اور جب تک اسے بھوک تنگ نہ کرے وہیں رہے، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے شکار کے گرد و نواح میں رہا تھا، اور جب ہم مچان پر چڑھ کر سو گئے تو وہ تحقیق کے لیے ادھر آیا۔ خوش قسمتی سے ایبرسن نے مچان کے گرد لوہے کی خاردار تار لگا رکھی تھی، ورنہ ایسے کئی واقعات سننے میں آئے ہیں کہ آدم خور چیتے نے ان شکاریوں کو ہلاک کر دیا تھا جو انہیں شکار کرنے کی خاطر گھات میں بیٹھے تھے۔ آم کے درخت کے نیچے چکر لگا کر آدم خور گاؤں کی پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ اس سمت چل دیا جہاں ایک دوسری پگڈنڈی اس سے مل جاتی تھی۔ خون کے ڈھیر کے قریب سے وہ دائیں سمت مڑ گیا اور 1 میل چل کر یاترا سڑک پر آ گیا۔ یاترا سڑک پر 4 میل چل کر وہ رودر پریاگ کے گنجان علاقے میں داخل ہو گیا۔ رودر پریاگ میں داخل ہونے پر وہ بازار میں آیا اور اسے عبور کر کے معائنہ بنگلے کے دروازے تک گیا۔
गुज़श्ता शब की बारिश ने सड़क की मिट्टी हमवार कर दी थी, जिस पर चीते के पंजों के निशान साफ दिखाई देते थे और उनसे पता चलता था कि फंदे में फंसने पर चीते की टांग पर कोई गहरा ज़ख़म ना आया था। नाश्ते से फारिग होकर मैं बंगले के दरवाजे से चीते के पंजों के निशानात के ताक़ुब में निकल पड़ा। वो मुझे गला बांध के बाड़े तक ले गए। बाड़े से तकरीबन 100 गज दूर सड़क पर एक मोड़ से चीते ने उन बकरियों को देखा जो बाड़े से निकलकर इधर उधर चर रही थीं। वो सड़क से पैर के बल रेंगता हुआ उन तक आया और एक बकरी हलाक करके वापस सड़क पर चला गया। उसे खाना तो एक तरफ रहा, उसने उसका खून तक ना पिया। बाड़े में गला बांध के 2 रखवाले कुत्ते थे जिन्हें उसने मजबूत जंजीरों से बांध रखा था। ऐसे कुत्तों का काम रात के वक्त अपने मालिक के मवेशियों की हिफाजत करना होता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसे 2 कुत्तों ने एक चीता हलाक कर दिया था। दिन के वक्त जब गला बांध अपने मवेशी चराने के लिए बाहर ले जाते हैं तो ये कुत्ते उनके पड़ाव के अंदर किसी को घुसने की इजाज़त नहीं देते। ऐसे कुत्ते बाज़ औक़ात चोरों को हलाक कर देते। बकरी को हलाक करने के बाद चीता जिधर गया था मैं उधर चल पड़ा। गुलाब राय से गुज़रकर 1 मील आगे वो एक नदी में से गुज़रकर उसकी दूसरी सिमत जंगल में दाखिल हो गया था। आम के दरख्त से नदी तक आदमखोर ने कोई 8 मील का फासला तय किया था। एक आम चीता अपने शिकार से दूर इस कदर तवील और बज़ाहिर बेमकसद सफ़र हरगिज़ ना करता और ना ही भूख की अदम मौजूदगी में बकरी को हलाक करता। नदी से 2 फरलांग दूर बूढ़ा गला बांध सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठा बांध की रस्सी बट रहा था और साथ ही अपने रेवड़ की निगरानी भी कर रहा था जो खुली जगह पर चल रहा था। मुझे देखते ही उसने बांध बांटना छोड़ दिया और मेरा सिगरेट कबूल करके मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके पड़ाव के करीब से गुज़र आया था। मैंने अस्पात में जवाब दिया और उसे बताया कि बदरू ने उसकी बेहतरीन बकरी से जो सलूक किया था वो भी मैं देख आया था। फिर मैंने उसे मशवरा दिया कि अगली मर्तबा जब वो हरिद्वार जाए तो अपने कुत्ते ऊँटों वालों के पास फ़रोख्त कराए, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनमें चीते पर हमला करने की जुर्रत ना थी। उसने यूं सर हिलाया जैसे उसे मेरे अल्फाज से इत्तेफाक हो। फिर उसने कहा, साहब, बाज़ औक़ात तजर्बेकार लोग भी गलती कर बैठते हैं और उसका ख़मियाज़ा भुगतते हैं, जैसा कि गुज़श्ता शब मुझे भुगतना पड़ा है। मेरे कुत्तों में शेरों जैसी जुर्रत है और वो घड़वाल में बेहतरीन कुत्ते हैं। आपके ये अल्फाज कि वो ऊँटों वालों को फ़रोख्त किए जाने के काबिल हैं, उनकी बेइज्जती है। मेरा पड़ाव सड़क के बहुत करीब है। मुझे डर था कि अगर इत्तेफाक से रात के वक्त कोई उधर आ गया तो कुत्ते उसे ज़ख्मी न कर दें। लिहाजा उन्हें खुला छोड़ने के बजाय मैंने उन्हें बाड़े के बाहर मजबूत जंजीरों से बांध दिया। इसका नतीजा आपने देख ही लिया है। मगर साहब, कुत्तों को इल्ज़ाम ना दें। उन्होंने मेरी बकरी को बचाने की खातिर ज़ोर लगा लगा कर पट्टों से अपनी गर्दनें काट ली हैं और वहाँ गहरे ज़ख्म पड़ गए जिन्हें मुंदमिल होने में कई दिन लगेंगे। जब हम गुफ्तगू में मशगूल थे तो दरियाए गंगा के दूसरे किनारे पहाड़ी के ऊपर कोई जानवर नमूदार हुआ। पहली नज़र में अपनी जसामत और रंग से वो हिमालय का रीछ महसूस हुआ, लेकिन जब वो पहाड़ी से उतर कर दरिया की सिमत आया तो वो एक जंगली सूर निकला। सूर के ताक़ुब में गांव के कुत्तों का एक गिरोह था और उनके पीछे आदमियों और लड़कों का एक हुजूम जो लाठियों से मुसल्लह थे। सबसे आखिर में एक आदमी ने बंदूक उठा रखी थी। पहाड़ी पर नमूदार होती उसने निशाना लिया और बंदूक दाग दी। बंदूक से धुएं का एक छोटा सा बादल नमूदार हुआ जिसके पीछे उस शख्स का चेहरा छुप गया। बंदूक के निशाने की हदूद में आदमियों और लड़कों के सिवा और कोई ज़िंदा चीज़ ना थी। चूँकि किसी आदमी या लड़के ने भागना तर्क न किया था, इससे पता चलता था कि शिकारी का निशाना खता गया। सूर के सामने घास से और कहीं कहीं झाड़ियों से ढकी हुई ढलवान थी। घास के नीचे कटी फटी ज़मीन का एक किता आता था और उसके नीचे घनी झाड़ियों का जंगल था जो दरिया के किनारे तक फैला हुआ था।
کٹی پھٹی زمین پر پہنچ کر سور کو سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر سور اور کتے گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ دوسرے لمحے ماں سوا سور کے تمام کتے جھاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ جب لڑکے اور آدمی بھی وہاں پہنچ گئے تو وہ کتوں کو جھاڑیوں کے اندر گھسنے کی ترغیب دینے لگے، مگر کتے اندر جانے سے گھبراتے تھے۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ سور اپنی سونڈ سے ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے۔ تب بندوق والا آدمی وہاں پہنچا اور ہجوم نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہم جو قدرے بلند جگہ پر بیٹھے تھے اور ہمارے درمیان دریا نہ رہا تھا، ہمارے لیے دریا کے دوسرے کنارے کا منظر خاموش فلم کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ ہم جو قدرے بلند جگہ پر بیٹھے تھے اور ہمارے درمیان دریا بہہ رہا تھا، ہمارے لیے دریا کے دوسرے کنارے کا منظر خاموش فلم کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ دریا کے شور نے ہر آواز نگل رکھی تھی اور ہمیں فقط بندوق کی آواز سنائی دی تھی۔ کتوں کی طرح شکاری بھی جھاڑیوں میں داخل ہونے پر تیار نہ تھے، اور دوسرے لمحے وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک چٹان پر بیٹھ گیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اب تم بھی تو کچھ کرو۔ آخر لڑکے اور آدمی جھاڑیوں کے اندر پتھر پھینکنے لگے۔ جب یہ کارروائی جاری تھی تو ہم نے سور کو جھاڑیوں کے نچلے کنارے سے نکلتے دیکھا۔ چند تیز قدموں کے ساتھ وہ کھلی جگہ پر آ گیا اور کچھ دیر بالکل ساکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے چند قدم اٹھائے اور دوبارہ رک گیا۔ آخر تھوڑا سا بھاگ کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جنگلی سور بڑے اچھے تیراک ہوتے ہیں، اور وہ تیرتے وقت اپنے پاؤں سے اپنی گردن نہیں کاٹتے جیسا عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ دریا کی رو بڑی تیز تھی، لیکن جنگلی سور سے زیادہ کوئی جانور دل گردے والا نہیں ہوتا۔ پانی کا تیز دھارا اسے 2 فرلونگ تک بہا لے گیا۔ اس کے باوجود وہ تیر رہا تھا اور ہمارے قریب پہنچ چکا تھا۔ صاحب، کیا سور آپ کی رائفل کی دسترس میں تھا؟ بوڑھے گلہ بان نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں گھڑوال میں سور مارنے نہیں آیا، میں تو اس چیز کو ہلاک کرنے آیا ہوں جسے آپ لوگ ایک بدروح سمجھتے ہیں اور جو میرے نزدیک ایک چیتا ہے۔ آپ جو جی چاہے سمجھیں۔ اب جب کہ آپ جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ہم دوبارہ کبھی نہ مل سکیں، میری دعائیں لیتے جائیں۔ اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کون سچائی پر ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ بوڑھا گلہ بان مجھے پھر کبھی نہ مل سکا۔ بہرحال وہ بڑا عمدہ اور زندہ دل بوڑھا تھا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے صنوبر کے درخت پر شب بیداری۔ اگلے دن ایبرسن پوری واپس چلے گئے۔ دوسری صبح جب میں رودر پریاگ کے مشرق کے دیہات دیکھ رہا تھا تو مجھے آدم خور کے پنجوں کے نشان ایک ایسے راستے پر مل گئے جو ایک گاؤں کی سمت سے آتا تھا۔ اس گاؤں میں آدم خور نے گزشتہ شب ایک ایسے مکان کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی جس کے اندر ایک بچہ کھانسی میں مبتلا تھا۔ 2 میل چلنے کے بعد وہ نشان مجھے پہاڑ کے شانے پر لے گئے، جہاں چند دن پہلے میں اور ایبرسن پگڈنڈی پر ایک بکرا باندھ کر چیتے کے انتظار میں بیٹھے تھے اور جسے بعد میں چیتے نے ہلاک کر دیا تھا۔ ابھی پو پھٹنے میں زیادہ دیر نہ ہوئی تھی۔ اس توقع پر کہ شاید چیتا کسی جگہ آرام کرتا ہوا مل جائے، میں ایک بلند چٹان پر دراز ہو گیا جہاں سے گرد و نواح کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ گزشتہ شام بارش ہونے سے فضا کا گرد و غبار دھل گیا تھا۔ ہر چیز واضح اور صاف ستھری دکھائی دیتی تھی۔ میرے نیچے الکنندا کی خوبصورت وادی تھی جس میں دریا چاندی کی ایک روشن لکیر کی مانند بل کھاتا ہوا بہہ رہا تھا۔ دریا سے دور پہاڑی پر چھوٹے چھوٹے دیہات دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ دیہاتی مکان ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے تھے تاکہ سانجی دیواروں سے اخراجات بچ سکیں۔ اس کے علاوہ لوگ جگہ کی بچت کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کھیتی باڑی کے لیے بچ جائے۔ پہاڑیوں سے دور سنگین چٹانیں تھیں جن کے نیچے زمستان اور آغاز بہار میں برف کے تودے لڑھک آتے۔ چٹانوں کے اوپر
دور ابدی برف کا تسلط رہتا ہے جو نیلے آسمان کے تقابل میں بالکل واضح دکھائی دیتی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون منظر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود جب سورج جو اب میرے سر کی پشت پر چمک رہا تھا برفیلے پہاڑوں کے عقب میں روپوش ہو جاتا ہے تو ایک ایسی دہشت اس وادی کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتی ہے جس سے تجربہ کیے بغیر محسوس کرنا ممکن نہیں۔ یہ دہشت اس وادی پر گزشتہ 8 برس سے مسلط تھی۔ مجھے چٹان پر لیٹے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ 2 آدمی پہاڑی سے اترے۔ وہ بازار کی سمت جا رہے تھے۔ وہ 1 میل دور پہاڑی کی دوسری سمت سے اس گاؤں آئے تھے جہاں میں گزشتہ روز گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے اس طرف ایک چیتے کی آواز سنی تھی۔ ہم بکری باندھ کر چیتے پر گولی چلانے کے امکانات پر بحث کرتے رہے۔ چونکہ اس وقت میرے پاس اپنی کوئی بکری نہ تھی لہٰذا انہوں نے اپنے گاؤں سے میرے لیے ایک بکری لانے کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ سورج غروب ہونے سے 2 گھنٹے پہلے وہ مجھے اس جگہ ملیں گے۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو میں رات بھر بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ دیکھنے لگا۔ پہاڑ کے اس سارے حصے میں فقط صنوبر کا ایک تنہا درخت تھا۔ وہ اس راستے پر کھڑا تھا جدھر سے وہ آدمی آئے تھے۔ اس درخت کے نیچے سے ایک اور راستہ نکل کر بل کھاتا ہوا پہاڑ کے بالائی حصے کی سمت جاتا تھا جہاں میں چیتے کو تلاش کرتا رہا تھا۔ درخت پر سے دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا لیکن اس پر چڑھنا دشوار تھا اور شاخوں کی کمی کے سبب ان میں اچھی طرح چھپا بھی نہ جا سکتا تھا۔ بہرحال اس علاقے میں فقط وہی ایک درخت تھا۔ ناچار میں نے اس پر بیٹھنے اور قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ 4 بجے کے قریب میں واپس اپنی اسی جگہ پہنچا تو وہ دونوں آدمی بکری کے ہمراہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ایک سوال کے جواب میں جب میں نے انہیں بتایا کہ میں صنوبر کے درخت پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسوں کے زینے کی مدد کے بغیر درخت پر چڑھ بھی گیا تو وہ مجھے آدم خور سے کس طرح محفوظ رکھ سکے گا۔ گھڑوال میں فقط 2 انگریز تھے، ان میں سے ایک ایبرسن تھے۔ دونوں بچپن میں پرندوں کے انڈے جمع کرنے کا جنون رکھتے تھے اور درختوں پر بخوبی چڑھ سکتے تھے۔ جہاں تک چیتے سے محفوظ رہنے کا تعلق تھا میں نے ان آدمیوں سے کچھ نہ کہا اور فقط ایک رائفل کی طرف اشارہ کر دیا۔ صنوبر کے درخت پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ 20 فٹ تک اس پر کوئی شاخ نہ تھی لیکن ایک دفعہ پہلی شاخ تک پہنچنے کے بعد باقی کام آسان تھا۔ میں اپنے ہمراہ ایک سوتی رسی لے آیا تھا جسے میں نے نیچے لٹکا دیا اور ان آدمیوں نے میری رائفل اس کے ساتھ باندھ دی اور میں نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ پھر میں درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا جہاں شاخیں مجھے کسی قدر چھپا سکتی تھیں۔ آدمیوں نے مجھے یقین دلایا کہ بکری بڑے ممیانے والی ہے۔ وہ اسے درخت کی ایک ننگی جڑ کے ساتھ باندھ کر یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ اگلی صبح وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ بکری آدمیوں کو جاتا ہوا دیکھتی رہی اور پھر درخت کے نیچے اگی ہوئی گھاس چرنے لگی۔ یہ حقیقت کہ وہ اب تک ایک دفعہ بھی نہ ممیائی تھی مجھے بالکل پریشان نہ کر رہی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ خود کو تنہا محسوس کر کے ممیانے لگے گی۔ اگر اندھیرا چھانے سے پہلے وہ ممیانے لگی اور چیتا اس کی آواز سن کر ادھر آ نکلا تو بکری پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے ہلاک کر دینا تھا۔